बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त पूरे मीडिया पर और सोशल मीडिया पर और खुसूसन पीपल्स पार्टी के हलकों में और पीडीएम के हलकों में एक दौरे का चर्चा है और एक इन्विटेशन का चर्चा है। यह इन्विटेशन दी गई है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को, और यह किसी आम शख्स की जानिब से नहीं है, यह जो बाइडेन की जानिब से है कि वो वहां पर जाएं और उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी जो है, या फिर आम अल्फाज में हम अपने नाजरीन के लिए कह दें कि यह हल्फ बर्दारी की तकरीब में शिरकत की दावत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को दी गई है। जैसे ये खबर आई, बहुत सी बातें हो रही हैं, बहुत सी चहमगोइयां हो रही हैं और बहुत से सवालात जो हैं वो खड़े हो रहे हैं, और उन्हीं सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में हम देने की कोशिश करेंगे। एक सवाल तो ये पैदा होता है कि जरदारी और बिलावल को जो इन्विटेशन दी गई है, क्या ये इमरान खान पर दबाव डालने की एक कोशिश है और एक मैसेज है कि फिर से वो पहले वाला जो डू मोर का तरीकाकार है उसकी जानिब बढ़ जाओ वरना हमारे पास मजीद ऑप्शंस हैं? और क्या ये बाजवा डॉक्ट्राइन, जो कि एक खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का डॉक्ट्राइन है अगर आम अल्फाज में कहा जाए, क्या ये उसके लिए भी एक बड़ा अहम और वाज़ेह मैसेज तो नहीं है? दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, आसिफ अली जरदारी से जो बाइडेन की ये कोई पुरानी रफाकत है और उसके भी कुछ चीजें आपके सामने रखेंगे, या फिर कोई नई चाल है, और किस तरह से इनके दरमियान आफ्टर जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंसी भी ताल्लुकात रहे और इनके दरमियान किस तरह तारीखी मरासिम है जरदारी फैमिली और जो बाइडेन के दरमियान, उनका भी हम तफसील से एनालिसिस करेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं डेट्स के साथ आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह पैदा होता है कि कहीं तब्दीली सरकार और जो अभी मुल्क के अंदर सिविल मिलिट्री लीडरशिप का एक अलायंस बन चुका है, एक पेज का जो फॉर्मूला है, इसके खिलाफ अरब ममालिक जो हैं वहां पर नवाज लॉबी और अमेरिका और जो यूरोपीय ममालिक हैं वहां पर जरदारी लॉबी क्यों एक्टिव है? और सबसे इंपॉर्टेंटली इस सब के अंदर आसिफ अली जरदारी इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसे अपने फायदे के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर से अपने लिए फवाइद ले भी सकते हैं या नहीं, और इसे इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप और सिविलियन लीडरशिप या फिर एस्टैब्लिशमेंट किस तरह से देखती है, यह भी एक इंतहाई अहम सवाल है। साथ ही साथ आज आपको यह भी बताएंगे कि अमरीकी सदर का जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होती है, जो उसकी तकरीब हलफ बर्दारी है, उसमें इन्विटेशन का तरीकाकार आखिर क्या है, किस तरह से मिलती है और किस तरह यह हासिल की जाती है, बड़े होशरुबा इंकशाफात आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं। लेकिन उस सबसे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आप सब हजरात की खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, जैसे जैसे ट्रंप के जाने और नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडेन के आने के दिन करीब आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ अजीब जरूर हो रहा है। अमेरिका की फजाओं में तो उथल पुथल है ही, और वहां पर जो हो रहा है वो एक हम आपको फिर बताएंगे कि किस तरह 15,000 एहलकार जो बाइडेन की सिक्योरिटी के लिए तैनात है, वहां पर इस वक्त इमरजेंसी नाफिज है। लेकिन अब इस हलचल ने पाकिस्तानी फजाओं का भी रुख कर लिया है। अमरीकी नौ मुंतखब सदर ने दावतनामा भेजा है अपनी तकरीब हलफ बर्दारी का, लेकिन यह दावतनामा पाकिस्तान के किसी सरकारी ओहदेदार को नहीं, सदर पाकिस्तान को नहीं, वजीर आजम पाकिस्तान को नहीं, बल्कि पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके साहबजादे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को भेजा गया है। यकीनन इस खबर से जरदारी और उनके बेटे जो हैं वो खुशी की इंतहा पे होंगे इस वक्त, क्योंकि अमेरिका से बुलावा आना हमेशा से पीपल्स पार्टी और इनके लिए बिलखुसूस बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। बाइडेन के साथ जरदारी साहब के माजी के ताल्लुकात जो हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, ये जो बुलावा है ये दो तीन एस्पेक्ट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा पाकिस्तान के वजीर आजम है इमरान खान, उनके बरक्स माजी के जो हमारे सुदूर रहे हैं या फिर हमारे जो वज़राए आजम रहे हैं, उनका अमरीकी सरकार को अपना माई बाप मानकर चलने की जो रविश है उनकी, वो इस हमेशा से उनके लिए बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज रही है, और इसके लिए इस हवाले से उनके लिए बुलावा आना बड़ी अहम बात है। हलफ बर्दारी की तकरीब में
اس سب سے تمام تر چیزوں سے جو مطلب پاکستان کے اندر نکالے جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں، اور سب کچھ آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن پہلے ایک نظر زرداری اور جو بائیڈن کے تعلقات پر ڈال لیتے ہیں اور آپ کے سامنے کچھ فیکٹس اینڈ فگرز رکھتے ہیں جس سے آپ کو پورا سینیریو اور ایون آنے والا جو سینیریو ہے آفٹر جو بائیڈن پریزیڈنسی وہ سمجھنے میں کافی آسانی ہو جائے گی. بائیڈن جو ہے وہ طویل عرصے تک امریکی سینٹ میں رہے ہیں اور سینٹ کی جو اہم ترین کمیٹیز ہیں جس طرح ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی ہے، اس کے علاوہ فورن ریلیشن کمیٹی جو ہے، ان کے سربراہ بھی جو بائیڈن رہ چکے ہیں. بائیڈن پاکستان کا 3 دفعہ دورہ کر چکے ہیں اور یہ تینوں دورے پیپلز پارٹی کے دورے حکومت میں ہوئے. فروری 2008 میں بائیڈن پاکستان میں الیکشن کے آبزرور کے طور پر آئے، الیکشنز کو آبزرو کرنے آئے کیونکہ جنرل مشرف کے زیر انتظام یہ الیکشن کروائے گئے تھے. تب جو بائیڈن جو تھے وہ امریکی فورن ریلیشنز کی جو کمیٹی ہے اس کے سربراہ تھے اور ان کے ساتھ 2 امریکی سینیٹرز بھی آئے. ایک بڑا مشہور بل تھا، آپ کو یاد ہوگا، کیری لوگر بل، اور اس کا بڑا شور ہوا پاکستان کے اندر، بڑی اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی، بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی. یہ بل بھی پیپلز پارٹی کے دور میں جو یہاں پر انٹروڈیوس کروایا گیا تھا، یہ بل بھی جو بائیڈن کی نگرانی میں تیار کیا گیا تھا. اکتوبر 2008 میں زرداری صاحب نے امریکی سینیٹرز کے لیے ہلال پاکستان کا اعلان کر دیا. جب اس وقت وزیر اعظم کو پوچھا گیا کہ ایسی کون سی خدمات انہوں نے سر انجام دی ہیں کہ انہیں ہلال پاکستان سے آپ لوگ نواز رہے ہیں اور انہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں جو ان امریکی سینیٹرز کو نوازا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ مشرف کو وردی سے ہٹانے میں بائیڈن وہ شخص ہے جس کا بڑا اہم کردار ہے اور اس کی جمہوریت کے لیے بڑی خدمات ہیں جس کی وجہ سے جو بائیڈن کو یہ اعزاز دیا گیا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 2009 میں ان 2009 جب جو بائیڈن امریکہ کے نائب صدر بنے تو اس وقت مغربی ایشیا کے خفیہ دورے پر آئے، کابل میں دن گزارنے کے بعد وہ پاکستان بھی آئے جہاں ان کی یہاں پر بہت زیادہ آؤ بھگت کی گئی. زرداری صاحب نے ان کی خوب سیوا کی اور 2011 میں بھی بائیڈن افغانستان کے دورے کے بعد پاکستان آئے. تو اس حوالے سے جو بائیڈن جو ہے وہ ایک تو پاکستان کو سمجھتے بہت زیادہ ہیں، پاکستان کی اہمیت کو بہت زیادہ سمجھتے ہیں اور اس سب کے اندر وہ پاکستان کی امپورٹنس جو ہے اسے بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ان سیاستدانوں کو اپنا گرویدہ اور اپنا مرید بنانا پاکستان میں انفلوئنس کے لیے کتنا ضروری ہے. اب یہ تو 3 ملاقاتیں، اب 2013 میں میاں نواز شریف کی حکومت آ گئی، لیکن اس سب کے باوجود جو بائیڈن وہ اسٹل دا وائس پریزیڈنٹ، آصف زرداری حکومت میں نہیں تھی، ان کے درمیان ایک اور ملاقات ہوئی. یہ ملاقات ایک ان آفیشل ملاقات تھی لیکن اس کا بڑا چرچا ہوا اور اس پر وائٹ ہاؤس کو ایک آفیشل سٹیٹمنٹ دینا پڑی، وائٹ ہاؤس کو اس کے اوپر وضاحت دینا پڑی. اور یہ وضاحت کیا تھی؟ وہ ہوا یہ کہ یہ افطار ڈنر ہوا مسلم کمیونٹی کا امریکہ کے اندر جہاں پر ان کی ملاقات ہوئی اور بعد میں وائٹ ہاؤس نے کہا کہ اس کے اندر کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی اور یہ بالکل خفیہ رکھی گئی، لیکن اس کے متعلق ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا گیا. اب ذرا آتے ہیں انویٹیشن کے اوپر. یہ انویٹیشن کا آخر ماجرا کیا ہے؟ یہ انویٹیشن ملتا کیسے ہے؟ یہ ہوتا کیا ہے؟ پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ امریکی صدارتی انتخابات میں پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے، جتنا آپ سوچتے ہیں اس سے بھی زیادہ پیسہ لگتا ہے اور یہ پیسہ ڈونیشنز کے ذریعے آتا ہے. یعنی ان کی جیسے ہی کیمپین لانچ ہوتی ہے یہ ایک ویب سائٹ لانچ کر دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں پیسہ لگائیں، ہمیں آپ سے پیسہ چاہیے، اور جو سپورٹرز ہیں وہ پیسہ دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ لوگ مرچنڈائز بیچتے ہیں کہ ٹرمپ کے لوگو والی شرٹ ہو گئی جی، ٹرمپ کی شکل والی شرٹ کو 10 گنا زیادہ ریٹ پہ بیچا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور لوگوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم مہنگی چیز خرید رہے ہیں اس لیے کہ یہ پیسہ کیمپین میں جائے گا، یہ اس آدمی کی جیب میں نہیں جائے گا. مختلف ممالک کے باشندے جو ہیں وہ اپنے لابسٹ جو ہوتے ہیں، جو لابنگ کرتے ہیں وہاں پر، جو ان کے لیے وہاں پر کام کرتے ہیں، ان کے ذریعے امریکی انتخابات میں پارٹیوں کو فنڈ کرتے ہیں. ان میں سے مراسم ہموار کر کے پھر فوائد لیے جاتے ہیں اور یہ جو چیز ہے، یہ پورا جو میکنزم ہے، یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. یہ خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس بار بائیڈن پر نواز شریف گروپ اور آصف علی زرداری گروپ نے اپنے مختلف جو امریکہ کے اندر ان کے دوست یار موجود ہیں جو کہ پاکستانی نژاد بھی ہیں کچھ، اور کچھ بالکل کمپلیٹلی فارنرز ہیں اور کچھ لابنگ فرمز ہیں، ان کے ذریعے ہیوی انویسٹمنٹ کی گئی ہے. مریم نواز کی آپ کو ٹویٹس یاد ہوں گی کیسے یہ بائیڈن کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتی تھیں اور ٹرمپ کے خلاف اور عمران خان کو ایک پلڑے میں ڈال کے ان دونوں کی سیم مثالیں دے کے دیٹ از اے سیپریٹ سٹوری، کیونکہ اس وقت ہم فوکس رکھے ہوئے ہیں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو پر. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہوتا کیا ہے. یہ خارج از امکان بات نہیں ہے کہ یہ دعوت نامہ بھی اسی فنڈ کی بدولت ملا ہو جو کہ بائیڈن کی کیمپین پہ سرچ ہوا ہے اور خرچ ہوا ہے.
اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ کیمپین کے اندر جو بھی آدمی کسی بھی شخص کو، چاہے ٹرمپ کی کیمپین ہو یا بائیڈن کی کیمپین ہو یا اس سے پہلے بھی، جو $1 ملین سے زائد فنڈ دیتا ہے اسے بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. میں بتاؤں گا اس دفعہ کیا ریٹ ہے بائیڈن کی انوگریشن سیرمنی کا، اس پر بھی آتے ہیں. تو اس دفعہ بھی عین ممکن ہے کہ جو جیفرسن ہال ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امریکی صدر حلف اٹھاتا ہے، اس کی انوگریشن ہوتی ہے، وہاں کی ٹکٹ زرداری اور ان کے صاحبزادے بلاول بھٹو کے لیے امریکی دوستوں نے خریدی ہو، کیونکہ حال ہی میں زرداری صاحب کی جو بڑی صاحبزادی ہیں ان کی منگنی بھی ایک امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد فیملی سے ہوئی ہے، جو کہ وہاں پر بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے ہیں اور بہت زیادہ امیر بھی ہیں. میں ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، اور اسے کوئی بڑے احساس کی بات نہیں کہ اس کے بعد زرداری کوئی گیم چینج کر دے گا، کیونکہ یہ ٹرمپ کی انوگریشن میں بھی ایک وفد کی صورت میں جا چکے ہیں. لیکن اس دعوت نامے کا پاکستان پر کیا اثر ہوگا اور کیسے اسے جو سپن ڈاکٹرز ہیں وہ سپن دیں گے اور پوری صورتحال کو بدلنے کی کوشش کریں گے. آنے والے دنوں میں کچھ تجزیہ کار اور کچھ صحافی جو ہیں انہیں آپ دیکھیں گے بڑے ایکٹیو ہوں گے وہ، اور بڑا جو معاملہ ہے گرم ہوگا اور اسے پتہ نہیں کیا رنگ دیں گے کہ تبدیلی سرکار جا رہی ہے، پھر سے پریڈکشنز کریں گے، اس پر آئیں گے. میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس دفعہ جو ریٹ ہے ایک ٹیبل کا، جو بائیڈن کی انوگریشن سیرمنی اٹینڈ کرنے کا ایک ٹیبل جس پہ 5-6 لوگ بھی بیٹھ سکتے ہیں، وہ $1 ملین لگایا گیا. کسی کونے کھدرے میں انہیں بٹھا دیں گے اور یہ یہاں پر آ کر اسے کیش کرنے کی کوشش کریں گے. ایک چیز، زرداری اس وقت اپنی صحت کی وجہ سے نہیں جا سکیں گے، تو بلاول کا بڑا امکان ہے کہ بلاول بھٹو زرداری یہاں پر تشریف لے جائیں. اب جو پاکستان میں سپن ڈاکٹرز ہیں جو کہ معاملے کو بالکل سپن کر کے 180 ڈگری کا شفٹ دے کے توڑ مروڑ کے اپنا نیریٹو آپ کو تھوپنے کی کوشش کریں گے آنے والے چند دنوں میں. کچھ صحافی اس میں بہت بڑے نام ہیں جو کہ آج کل خیر یوٹیوبر سے بڑے خائف ہیں، ان کی الگ کسی دن کلاس لی جائے گی اس بات پر. خیر ابھی ہم اپنے ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان نے 7 نومبر کو ٹویٹ کر کے جو بائیڈن کو مبارکباد بھی دی تھی، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ منتظر ہیں اور صدر جو منتخب ہیں یعنی کہ پریزیڈنٹ الیکٹ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے اور جمہوریت پر عالمی سمٹ کے انعقاد کے لیے. خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور بائیڈن کو پیغام دے دیا اپنے پہلے ٹویٹ میں. پوری دنیا مبارکباد دے رہی ہے. عمران خان نے کہا کہ مجھے امید ہے بائیڈن لوٹی ہوئی دولت جو ترقی پذیر ممالک کی اٹھا کے ترقی یافتہ ممالک کے اندر لی جاتی ہے اور آپ لوگ سیف ہیون دے دیتے ہیں قوموں کے چوروں کو، صرف پاکستان کے نہیں، غریب ممالک ساروں کے چوروں کو، وہ اس کے اوپر جو بائیڈن کام کرے گا. اب اس کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بائیڈن حکومت کے ساتھ کسی قسم کی گرم جوشی نہیں دکھانے والے. یہ ایک بڑا سرسری، ایک بڑا ہی پروفیشنل اور بڑا ہی ایک سیدھا سادہ سا تعلق ہونے والا ہے. اس سب کے اندر اگر یہ بات کی جائے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی پالیسی رکھتے ہیں، وہ تو بالکل غلط نہیں ہوگا. لیکن زرداری جو گروپ ہے وہ مکمل طور پر وہ اس وقت ایکٹیو ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے جو بائیڈن جو ہے اس کی خوشنودی حاصل کی جائے، اسے یہ احساس دلایا جائے کہ پاکستان کے اندر جو صورتحال ہے وہ بڑی گمبھیر ہے، پاکستان میں جمہوریت جو ہے اس کا بھی بیڑا غرق ہو چکا ہے اور یہ سب کو چورا پائیں اور کچھ کریں اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے. اور پی ڈی ایم کی بھی یہی کوشش ہوگی. لیکن آصف علی زرداری، میں ذاتی طور پہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اس پوری صورتحال کو آصف زرداری کے حواری بہت زیادہ سپن کریں گے. آصف زرداری خود اس چیز کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنے والے، لیکن وہ پی ڈی ایم کے اندر اپنے نمبر ضرور بنائیں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کی پہلے ہی وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکے ہیں اور جس راستے پہ پی ڈی ایم نے جانا تھا انہوں نے انٹائرلی دوسرے راستے پہ پی ڈی ایم کو لگا دیا ہے اور ایک ٹرک کی بتی آگے دکھا دی اور اس کے پیچھے پی ڈی ایم کو لگا کے انہوں نے پورے پی ڈی ایم کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے. تو زرداری کی پوزیشن مزید سٹرونگ ہو جائے گی اور وہ حکومت کا کوئی نقصان کرے نہ کریں، پی ڈی ایم اور بالخصوص مریم نواز اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے اوپر وہ ایک اپر ہینڈ لے کے کوئی بڑی کارروائی اس طرح کی ضرور کر سکتے ہیں اور ان سے کچھ نہ کچھ ضرور کروا سکتے ہیں. لیکن اوورآل بات کی جائے تو پاکستان کے لیے دس از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ، کیونکہ دوسری جانب نواز شریف جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور وہاں پر اپنی لابی کو ایکٹیو کیے ہوئے ہیں اور انہیں اب یہی لگ رہا ہے کہ پہلے جی ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی منتیں کر رہے تھے کہ کسی طریقے غیر جمہوری طریقے سے جمہوری حکومت کو گرا دو، اور یہی ان کی جمہوریت ہے، ان کے نزدیک جمہوریت کی ڈیفینیشن ہی ہے. اور اب جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ نہیں کر رہی تو یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی ان کا طریقہ واردات ہونے والا ہے. لیکن انشاءاللہ اس میں بھی انہیں ناکامی ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کا اور میرا تعلق برقرار رہ سکے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.